पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मुल्क की कस्सास तहरीक का आगाज कर दिया। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं अवाम को करप्ट खानदान और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। कस्सास और कौमी खजाना वापस लेकर रहेंगे। एहतसाब और कस्सास रैलियों के दरमियान घिरी नवाज हुकूमत ने भी सफबंदी शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई और हासिल खान बिजंजो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकातें। इत्तेहादियों ने हुकूमत को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिला दिया। इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस और इत्तेहादियों की यकीन दहानियां क्या हुकूमत को सियासी दबाव से निकाल पाएंगी। और जुमे के रोज होने वाली बारिश ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का नक्शा बदल दिया। सड़कों पर पानी जमा, बिजली बंद और बदतरीन ट्रैफिक जैम। करंट लगने और छतें गिरने से 11 से ज्यादा अफराद जान बहक। अहलियाने कराची के लिए पुराना मगर नए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के लिए नया इम्तहान। क्या हंगामी दौरों और तंबीह से कराची का नक्शा बदलेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने नाज़रीन आज से 2 साल कबल पेश आने वाले सानहा मॉडल टाउन लाहौर के शहदा से मंसूब मुल्क गिर कसास तहरीक का आगाज़ कर दिया है। इस ज़म में आज लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, इस्लामाबाद और कराची में रैलियों का इनेकाद किया गया। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने आज लाहौर में जब टेलीफोनिक खिताब किया इस रैली से, तो उन्होंने फरमाया कि अब आवाम को एक करप्ट ख़ानदान और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। वो ये भी फरमा रहे थे कि वो कसास और मुल्की लूटा गया ख़जाना वापस लेकर रहेंगे। अब देखना यह है कि माजी की तरह क्या ताहिरुल कादरी साहब इस मरतबा इस तहरीक को एक बड़े पैमाने पर ले जाकर हुकूमत के लिए परेशानी का सामान पैदा कर सकते हैं या नहीं। इस तहरीक को आगे अब किस रुख पर बढ़ना है, इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा हैं सेक्रेटरी जनरल जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि लाहौर में मॉल रोड के ऊपर ये आज रैली थी। रमज़ान में कादरी साहब बनफ्से नफीस यहाँ मौजूद थे, लेकिन आज टेलीफोन खिताब उन्होंने किया, तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि आज ये रैली एक शहर में नहीं हो रही थी बल्कि पाँच मुख्तलिफ शहरों में हो रही थी। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि टेलीफोनिक, क्योंकि अगर वो ख़ुद एक रैली में शिरकत करते तो फिर बाकी रैलियों के अंदर खिताब मुमकिन नहीं था हमारे लिए टेक्निकली अरेंज करना। इसलिए ये फ़ैसला किया गया, हमारी मरकज़ी शूरा ने ये डिसाइड किया कि वो घर से ही खिताब करें ताकि वो पाँचों रैलीज़ को इंडिविजुअली एड्रेस कर सकें। तो ठीक है, लेकिन आपको खुर्रम नवाज साहब लगता है कि इसका इम्पैक्ट टेलीफोनिक खिताब का या खुद मौजूद होने का एक जैसा है? नहीं, कतन एक जैसा नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक सिलसिला है जो आज इब्तिदा हुई है जिसकी, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह हम लेके चलेंगे। आज जो पॉजिटिव चीज़ जिसको आप लोगों ने नोटिस किया होगा वो ये है कि अपोजिशन की तमाम अक्सर जमातें तकरीबन, सिवाय उन लोगों के जो घोड़े हुकूमत ने हमेशा इस्तेमाल किए हैं बुरे वक्त में, मौलाना फजल रहमान साहब और हासिल बिजंजो साहब और वो साहब जो कि KPK को अफ़गानिस्तान का हिस्सा समझते हैं और उन पे आर्टिकल 6 नहीं लगता क्योंकि वो नवाज़ शरीफ साहब के हवारी हैं। मैं तो बहैसियत पठान ना तो उनको पठान मानता हूँ, ना उनके इस बयान को मानता हूँ, बल्कि ना सिर्फ मुस्तरद करता हूँ बल्कि कहता हूँ कि वो तारीख़ का सबक लें। शायद उन्होंने तालीम नहीं की, अफ़गानिस्तान का कभी भी हिस्सा नहीं था फ्रंटियर KPK, और पठान जो थे वो हमेशा से एक मुख्तलिफ इलाका रहा पिछली 200 साल की तारीख़ में। बहरहाल हम मौजू से हट जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जब आफत, आप जैसे खुद फरमा रहे हैं, इसका मतलब आप ये तो फिर एतराफ़ कर रहे हैं कि 2014 वाली जो फॉर्म थी आपकी तहरीक की वो इस वक्त तो कम अज़ कम नहीं है। कादरी साहब खुद इस वक्त फ्रंट पर नहीं आए, टेलीफोनिक खिताब को उन्होंने तरजीह दी, तो इसका मतलब है आपने खुद तस्लीम किया कि वो कैफियत नहीं है इस वक्त जो 2014 वाली शिद्दत थी। नहीं, वो हैसियत बन जाएगी, वो हैसियत एक दिन में नहीं बनी थी। देखें, 14 अफराद कत्ल हुए,
مجھے حیرانی یہ ہے کہ آپ کا سوال یعنی وقت گزرنے کے ساتھ آپ اپنے قتل کو معاف کر دیں گے، وقت گزرنے کے ساتھ آپ اپنی چوری کو بھول جائیں گے، وقت گزرنے کے ساتھ آپ دوسرے کا گناہ معاف کر دیں گے، پھر تو قیامت میں ابھی بڑے ہزاروں سال پڑے ہیں، تو ہم سب کے تو پھر سب گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ وقت گزر جائے گا۔ یہ قتل ہوئے، گلو بٹ نے گاڑیوں کے شیشے توڑے، اس کو آپ نے 13 سال قید کر دی۔ جن افسروں نے آرڈر دیا وہاں فائر کرنے کا، اور چیف منسٹر کا اپنا بیان ہے انڈر اوتھ کہ یہ میرے آرڈر کے بغیر ہوا ہے۔ دو چیزیں میرے آرڈر کے بغیر ہوئی ہیں، پولیس کی ڈپلائمنٹ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آٹومیٹک ویپنز کا ایشو ہونا یہ میرے علم کے بغیر ہوا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ فیصلہ جن افسران نے کیا ان افسروں کو کیا سزا ہوئی ہے؟ جو 14 لوگ قتل ہوئے، شہید کیے گئے، ان لوگوں کو کیا سزا ہوئی؟ ایک بھی پولیس افسر سینئر پکڑا گیا؟ وہ لوگ جو ادارے کے گیٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے آپ کی تحریک کا تعلق سانحہ ماڈل ٹاؤن سے ہونا ہے، تو یہ کرپٹ خاندان اور ایک کا انتخاب کر لیں پاکستانی عوام، یہ حوالے کیا ہیں؟ پیناما سپیسیفک تحریک ہے، میں بڑا حیران ہوں، میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ جو پیناما لیکس میں باہر گیا ہے پاکستان سے پیسہ منی لانڈرنگ کا، اور جو محترم آپ کے وزیر خزانہ 164 کے بیان میں اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے امداد کی منی لانڈرنگ میں، اور جو $200 بلین پاکستانیوں کا سوئس بینکس میں ہے، جو کہ ٹی بی ایس بینک نے اعتراف کیا ہے، تو وہ صرف عوامی تحریک کا پیسہ تھا؟ کیا وہ آپ لوگوں کا پیسہ نہیں تھا؟ کیا وہ باقی پارٹیوں کا پیسہ نہیں تھا؟ تو کرپشن پہ ہم کیوں نہ گفتگو کریں؟ کیا ہم پیناما معاملے پر بھی تحریک ہے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بھی ہے؟ جی محترم، اگر آپ دیکھیے کہ 18 تاریخ کو جو پاکستان تحریک انصاف نے اجلاس بلایا تھا، پہلے صرف پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس تھا، 18 تاریخ کے اجلاس میں ہم کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور ایک جوائنٹ میمورنڈم اور جوائنٹ سٹینڈ ہوا تھا پیناما لیکس پہ۔ اس کے بعد 31 تاریخ کو جو یہاں جوائنٹ کمیونیکے ہے، میں آپ کے کیمرامین کو اس کی ایک کاپی دے دوں گا جس پہ سب پارٹیز نے دستخط کیے، اس میں 2 نقطوں پہ اتفاق ہوا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں مکمل حمایت پاکستان عوامی تحریک کی، اور دوسرا کہ پیناما لیکس کے معاملے میں پوری اپوزیشن متحد ہے۔ پیناما لیکس کی تفتیش ہونی چاہیے، لیکن لولی لنگڑی تفتیش نہیں، جیسے یہ سپریم کورٹ میں 1956 کے ایکٹ کے نیچے کرانے جا رہے تھے اور پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک سول جج کا اختیار دینے جا رہے تھے۔ لیکن خرم صاحب، میں سوال اس لیے کر رہا تھا، آپ نے تحریک کا نام قصاص تحریک رکھا نا، وہ عمران خان صاحب نے احتساب تحریک رکھا ہے اپنی تحریک کا نام، میں اس لیے وہ ذرا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا پوری اپوزیشن کو، شاید میں پھر دہرا دیتا ہوں، آج میاں محمود الرشید صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ سینیٹر کامل علی آغا جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں اور شاید ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں، تو وہ بھی موجود تھے، دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی موجود تھے۔ اتنا براڈ بیسڈ کولیشن نے کبھی کھڑے ہو کر اتنے کلیئر الفاظ میں ماڈل ٹاؤن کی مذمت نہیں کی۔ لیکن خرم صاحب، اس کا مطلب پھر یہ 2014 والا ریپلے ہوگا، وہ آئیں گے کرپشن کے نام پر تحریک انصاف کی جانب سے، آپ قصاص کے نام پر، اور پھر ایک ہو جائیں گے، احتجاج ایک ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ پاک خیر رکھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری اپوزیشن ایک ہوگی، کیونکہ آل شریف کا جو طریقہ ہے اور جو وتیرہ ہے، پرسوں آپ نے دیکھا کہ ایک ایم این اے جو نہ صرف 74 سال ان کی عمر ہے، بلکہ ان کے بھائی کے بڑے احسانات ہیں شریف خاندان پہ، ان کی کس طریقے سے بھرے مجمع میں بے عزتی کی گئی، ان کو بولنے سے منع کر دیا گیا۔ یعنی ایک ایم این اے جو لاکھ ووٹ لے کر آیا ہے، اس کا درجہ ذاتی خادم سے زیادہ یہ نہیں سمجھتے۔ یہ رویہ ہے جو جمہوریت کی اقدار کے مخالف ہے۔ دوسرا میں گزارش کرتا چلوں
کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ کو میکسیمم 2 ٹرمز ملتی ہیں، 4 سال اور 4 سال. ان 8 سال میں اس نے سب کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت 8 سال گزر گئے ہیں ان کی پنجاب میں حکومت. لیکن سر یہ امریکہ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ وہی وزیر، میری عرض سنیں نا، وہی وزیر اعلیٰ جو پنکھے جھلتا تھا جب ٹیبل کے نیچے اے سی لگا کے اور زرداری کو برا بھلا کہتا تھا. میں اس وقت آپ کا پروگرام کر رہا ہوں، یہ پروگرام جنریٹر پہ ہو رہا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے. تو کہاں اب وہ وزیر اعلیٰ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ ماضی میں تو کس کے بیان نکل آئیں گے کس کی حمایت میں. گنڈا پور صاحب مجھے بتائیں، بہرحال وہ جس دھرنے کو ملتوی کیا تھا رمضان میں قادری صاحب نے، وہ کب تک کے لیے ملتوی ہے؟ وہ دھرنا کہاں ہے؟ وہ ابتدا ہو چکی ہے. دیکھیں، اسٹریٹجی کوئی بھی اپنی پہلے سے نہیں اعلان کر کے جاتا. ابتدا ہو چکی ہے ان دھرنوں کی اور اس احتجاج کی. مجھے جو افسوس ہوتا ہے، ہمارے دھرنے تو جیسے بھی ہیں وہ چلتے رہیں گے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ لوگ پاکستان میں ماڈل ٹاؤن کی قتل و غارت اور خصوصاً جو جنیوا کنونشن کا اختلاف کیا گیا. جنیوا کنونشن میں 2 چیزوں کی الاؤڈ نہیں ہے. جنیوا کنونشن میں آپ ایمبولنس کے اندر کسی آدمی کو نہیں مار سکتے، اور جنیوا کنونشن میں کسی آدمی کے ہاتھ باندھ کے آپ اس پہ تشدد نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزوں کا ترہ امتیاز ہے پنجاب پولیس کے حق میں. سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک خرم گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ناظرین وہ جسٹیفائی کر رہے تھے آج لاہور میں قصاص تحریک کے حوالے سے منعقدہ ریلی سے طاہر القادری صاحب کے ٹیلی فونک خطاب کو. بہرحال اس احتجاجی تحریک سے نواز حکومت، نواز لیگ کتنی پریشان ہے، اس پر بات کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان عوامی تحریک آج سے اپنی ملک گیر قصاص تحریک شروع کر چکی ہے، جبکہ تحریک انصاف کل سے اپنی احتساب تحریک شروع کرنے جا رہی ہے. ان دونوں تحریکوں کا ہدف تنقید بہرحال وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. اہم بات جو ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے، آج سے 2 سال قبل یہی 2 جماعتیں اگست کے ہی مہینے میں اسی حکومت کے خلاف ایک پرزور تحریک اور دھرنا دے چکی ہیں. بہرحال اس صورتحال سے موجودہ حکومت بچ نکلنے میں کامیاب رہی تھی. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ایک نااہلی ریفرنس بھی جمع کروا دیا ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ شدت سے اب مسلم لیگ نون کی حکومت پر گرج اور برس رہے ہیں. تو 2016 کے اس احتجاجی سیزن کے شروع ہونے پر مسلم لیگ نون کی حکومت کتنی پریشان ہے، اور کیا مسلم لیگ نون کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس مرتبہ سیزن سے نمٹ لے گی، اس کو بھگتا لے گی؟ اسی پر ہم بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی دانیال عزیز صاحب مجھے شو میں جوائن کریں. دانیال صاحب بہت شکریہ. 1.25 مہینہ پہلے آپ اس احتجاجی سیزن سے متعلق کسی خدشے کا اظہار کر رہے تھے، آپ کی اجازت سے پہلے وہ ہم سنوا آپ ہی کے پروگرام میں بات ہوئی. جی ناظرین دیکھیے، دانیال صاحب جب اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں آئے تو کیا فرما رہے تھے؟ 1 لاکھ طاہر القادری صاحب کو لاہور واپس بلایا جاتا، اور لاہور کے فلاپ پی ٹی آئی کے جلسے جو ہے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں کے پی میں. یعنی کے پی سے اسلام آباد قریب ہے، تو یہ پی ٹی آئی کا ذمہ داری، پی ٹی آئی لاہور، پی اے ٹی کی لاہور کی ذمہ داری، اور پی ایس پی کی کراچی کی یکمشت تینوں شہر بند کر کے سارے عناصر آپ کی جماعت کے خلاف متحرک ہیں. بالکل یہ متحرک، اس ساری کی ساری تیاری سڑک پر آنے کی ہے، اور کچھ نہیں جاتی. بالکل تھی لانگ بیفور. آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں. جی ناظرین، دانیال صاحب تقریباً آج سے 1.25 مہینہ پہلے یہ بتا چکے تھے کہ کس طرح عمران خان صاحب خیبر پختونخوا سے، جبکہ قادری صاحب پنجاب کے شہروں سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے. دانیال صاحب وہ جو آپ کا خدشہ تھا اس کا آغاز تو پھر آج ہو گیا، ایک حکومت مخالف مہم کا. کتنی پریشانی ہے آپ کے ریکنسنٹ فائل میں؟ مجھے حیرانگی یہ ہے جی کہ جو اسکرپٹڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کسی بڑا کلینڈسٹائن اور یہ کر رہے ہیں سارا. یہ یہاں بچے کو پتہ ہے. میں اگر آپ کو 1.5 مہینہ پہلے بتا سکتا ہوں، یہ جو ساری آپ کی اینکروکریسی ہے یہ سوئی بھی تھی، ان کو نہیں پتا تھا. یہ ساروں کو پتہ ہے جی کیا ہو رہا ہے. یہ فلاپ ہوا ہے عمران خان پنجاب میں بری طرح سے. اس کو پھر ذمہ داری وہ سونپ دی گئی ہے، اور آپ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے، سونپ دی گئی. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اٹک کی حد تک آؤں گا، وہاں سے آگے نہیں جاؤں گا.
اور پھر جو ہے میں اسلام آباد اور پنڈی آؤں گا, ایگزیکٹلی جیسے میں نے کہا ہے. اور اسی طرح سے طاہر القادری صاحب لاہور کی ذمہ, اور آپ دیکھنا ابھی یہ شوشہ چل رہا ہے, چونکہ یہ کوئی میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پرابلمس چل رہی ہیں, جیسے یہ پی ایس پی بھی میدان میں اترے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے ان کا بھی حوالہ دیا, آپ دیکھ لینا جی, ہم بھی ادھر آپ بھی. اور میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد, لاہور, کراچی, یہ نشانیاں یہاں تک نہیں ہیں. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام پیناما پیپرز میں نہیں ہے, پیناما لیکس میں نہیں ہے. پرائم منسٹر پاکستان کا نام پیناما پیپرز میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ پٹیشنز ہیں, یہ ایک منٹ جی میری بات سنیں, یہ پٹیشنز ہیں جو الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی ہیں. یہ والی جو ہے یہ شیخ رشید صاحب کی, یہ پی اے ٹی کی, یہ جو ہے اتنی موٹی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی موٹی ہے, یہ وزن کے ساتھ لے کے آتے ہیں. یہ وہ ان کی جو پی ٹی آئی کی یاسمین صاحبہ کی, اور یہ جو ہے کھوسا صاحب کی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میرے سے جو سا مرضی آپ قسم اٹھوا لیں, ان ساری پٹیشنز میں ایک صفحہ بھی نہیں ہے پیناما پیپرز کے اوپر. نقطہ کیا ثابت ہوتا ہے اس میں؟ یہ ساری نواز شریف صاحب کے خلاف, ساری کی ساری. ان میں ایک عنوان میں لکھا ہوا ہے کہ پیناما لیکس, پیناما لیکس, اس میں ایک ورقہ آپ مجھے دکھا دے, میں صبح ایمنشپ چھوڑ دوں گا. لیکن قاضی صاحب نے آج بہرحال عوام کو کہا کہ کرپٹ خاندان, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ثبوت ہے کہ یہ ٹوٹل کا ٹوٹل ڈھنگ رچایا ہوا ہے, اس میں ایک رتی بھر بھی سچائی نہیں ہے. یہ خود ان کا ثبوت ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ٹائمنگ کا ایشو ہے سارا. یہ آرٹیکل 63(2) جو ہے آئین کا, یہ میں آپ کے ناظرین کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, ایک منٹ آپ سنیں ذرا. یہ آئین کا ہے, یہ ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, if any question arises whether a member of Majlis Shura has become disqualified from being a member, یہ پٹیشن جو ہیں یہ ایک ممبر ہیں میاں نواز شریف صاحب ایم این اے ہیں, ان کے خلاف ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ if any member is a question arises, یعنی یہ سوال پیدا کر رہے ہیں نا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہونا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے, the speaker or as the case may be the chairman سینٹ کے لیے shall, unless he decides that no such question has arisen, refer the question to the election commission within 30 days, and if he fails to do so, مطلب اگر وہ نہیں بھی کرتا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیکر صاحب پہ اعتماد نہیں ہے, تو پھر within the aforesaid period it shall be deemed to have been, یعنی وہ آٹومیٹکلی چلے جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. لیکن انہوں نے 30 دن کا انتظار نہیں کیا, یہ بہت جلدی میں. 30 دن میں تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. کس دن آپ احتجاج کریں گے, کس دن آپ وہ حصول جو پینما نہیں ہے, جو اصل اصول ہے اس سارے تماشے کے, وہ کیسے آپ کریں گے؟ شاید اسپیکر پر اعتبار ہی نہیں ہے ان کو. میں کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر اگر نہیں بھیجتا تو 30 دن کے اندر تو وہ آٹومیٹکلی چلے جانا. اور آپ کہہ رہے ہیں صبر نہیں ہے. نہیں صبر نہیں ہے, یہ سازش ہے. یہ نیا الیکشن کمیشن آیا, سب اس پہ متفق ہیں. اس کو جان بوجھ کے غلط درخواستیں دی گئی ہیں جو وہاں بلونگ نہیں کرتی ہیں, تاکہ وہ ڈسمس ہوں اور ان کو بہانہ ملے کہ ہم سڑکوں پہ تماشا کریں. نہیں تو ان کو تو پھر وہ کہتے ہیں پاناما تو ہماری سازش نہیں ہے, وہ تو ہماری جھولی میں آ کر گرا ہے. اگر ان کی جھولی میں آ کر گرا ہے تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ پٹیشنز پاناما کے حوالے سے ہیں, تو پاناما کا ایک ورقہ کیوں نہیں ڈالا بیچ میں, کیوں کھوکھلی ہیں یہ, اور کیوں یہ انہوں نے آئین نہیں فالو کیا؟ اگر یہ واقعی ان کی نیت صاف تھی, ہم نے بھی داخل کرایا, ہم اسپیکر کے پاس گئے, اب اس کا کیا بنتا ہے وہ ہم واچ کریں گے. اگر 30 دن کے اندر وہ نہیں کچھ کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ الیکشن کمیشن جائے گا, وہاں ہم پیش ہوں گے جا کے. لیکن ان کو جلدی بہت ہے بیچاروں کو. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ان سے بلا کے پوچھے امپائر والوں کو کہ آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے, یہ پوچھیں ذرا ان سے. تو آئینی اور قانونی طریقہ وہ ہے جس کا استعمال آپ نے کیا ہے, بالکل, کس کے پاس ایک درخواست ڈالی ہے. اب ان کی اگر اس بیسس پہ یہ ڈسمس ہوتی ہیں ان کی درخواستیں, تو یہ کہیں گے کہ لے جی اب ہم تو, ہمارے پاس تو اور کوئی چوائس نہیں, ہم تو سڑکوں میں آ گئے, تو ہمارے خلاف فیصلہ ہے. نہیں, اور اس میں یہ پی ٹی آئی والوں کو جو زیادہ پھرتی لگی ہوئی ہے نا, وہ اس لیے کہ ان کا فورن فنڈنگ کا کیس جس میں ان کی جماعت ڈیزالو ہونی ہے, وہ الیکشن کمیشن کے سامنے لگا. اب الیکشن کمیشن بن گیا نیا, اس کو تو برا بلا کہہ نہیں سکتے, سالوں کی ان کی آئینی ترامیم کے بعد آیا, سب کچھ ہوا ہے. تو اب کیا کریں؟ اب یہ نیا طریقہ ہے کہ اس کو کالا. میں ایک کوئک بریک لے لوں. یہ ہر ادارے کی تباہی کا باعث یہ ہے. نون لیگ نے ناظرین بہرحال جو قانونی اور آئینی طریقہ اپنایا ہے نااہلی ریفرنس خان صاحب کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بلیک میلنگ کا ایک طریقہ ہے, کیونکہ انہوں نے حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کا اعلان کر رکھا تھا. اس پر رائے لیتے ہیں دانیال صاحب کی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں دانیال عزیز صاحب سے. دانیال صاحب, اگر خان صاحب نے کوئی انویسٹمنٹ چھپائی, اگر انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا 2000 میں فائدہ اٹھایا, کالا دھن سفید کیا, 65 لاکھ اپنی اہلیہ کو تحفے میں دے کر پھر پاکستان منگوا لیے اور اس سے اسلام آباد میں پراپرٹی خرید لی, تو یہ سب اب آپ کو کیوں یاد آیا, اب کیوں آپ ریفرنس لے کر گئے ہیں اسپیکر کے پاس؟ بڑا مزدار سوال ہے جی. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا گھاگ اور اتنا شاطر ہے عمران خان, کہ شکل جو اپنی پیش کرتا ہے عوام کے سامنے ایک بالکل شفاف ہونے کی, صاف ہونے کی, اور دل میں اس میں کالا چور ہے. ان کے دام میں آ گیا. تو ہمارے پاس کیسے تو وہ مشین تھی جی کہ ہمیں پتہ چلتا کہ اس نے آف شور کمپنیاں چھپائی ہوئی ہیں. یہ تو یہ بات منظر عام پہ آئی پوری دنیا میں, تو اس کی بھی نکل آئی.
جہانگیر ترین کی بھی نکل آئی, علیم خان کی بھی نکل آئی, اس کی جو شوکت خانم کے اس نے پیسے دبائے ہوئے تھے لوگوں کے علاج کے وہ بھی نکل آئے, جو لاسز کیے اس نے سنبار میں اور شوگر لینڈ میں, برٹش ورجن آئلینڈ میں. تو یہ سارے انکشافات اب ہوئے ہیں. لیکن پھر ٹائمنگ کسی کو نہیں پتا, پہلے ای سی پی میں گئے, آپ ان سے پہلے چلے جاتے ہیں. آپ ان کے پاس تو بڑا ٹائم رہا جی. اپریل 3 کو یہ پیناما لیکس آئی اور اس کے بعد میرے خیال میں کہیں جون میں جا کے تو ان کے انکشافات ہوئے کہ ان کے بھی یہ آف شور کمپنیاں ساری, تو ان کی انٹرنیشنل تحقیقات وغیرہ ساری ہوئی ہیں, سب کچھ پتہ لگوایا, ٹائم لگتا ہے. وہ سارا کچھ تیار کیا ہم نے تو ہم لے گئے اس کو. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, ان میں جو انہوں نے کیے اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو نیب میں انہوں نے کیے ہیں, یہ نام لیتے تھے اسحاق ڈار کا کہ انہوں نے دفعہ 164 کے بیان دیے ہیں اور وہ منی لانڈرنگ کو سارا. آپ مجھے بتائیں جو پٹیشنز نیب میں گئی اس میں اسحاق ڈار کا نام ہے؟ یہ جھوٹ فریب ان کا وتیرہ ہے. جو آپ لے کر گئے اس میں ثبوت ہے. بالکل. خان صاحب کہتے ہیں یہ بلیک میلنگ کا ثبوت ہے, کس چیز کی کیونکہ اس طرح بلیک میلنگ ہوتی. میں تحریک شروع کر رہا ہوں احتساب کے خلاف, آپ اب ان کو اگر بلیک میلنگ ہے تو اس میں جھوٹ بولا ہوگا نا. جیسے چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے خورشید شاہ صاحب کو کہ فائلیں ہیں, تو یہ کیمرن کی طرح کے جواب دینے پارلیمنٹ میں. اب کیمرن بھول گیا ان کو, وہ بخار اتر گیا ان کی باری. جہانگیر ترین صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہے, انہوں نے کس دن آ کے اسٹیٹمنٹ دیے پارلیمنٹ میں؟ ذرا بتائیں نا. ایک منٹ جوان صاحب, یہ دورہ معیار یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, یہ اللہ میاں کے پیغمبر ہیں یہاں پر زمین کے اوپر, توبہ نعوذ باللہ. یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ بھی اسی پارلیمنٹ کے حصہ ہیں جس کو یہ برا بلا کہتے رہے ہیں. بس بہت ہوگی, آ کے جواب دیں اب. لیکن وہ پارلیمنٹ میں دے چکے ہیں جواب خان صاحب آ کے. جہانگیر ترین نے کس بات کا جواب دیا جی؟ لیکن ریفرنس تو خان صاحب, عمران خان نے یہ ان چیزوں کا کہاں جواب دیا جی کہ یہ انہوں نے غلط سٹیٹمنٹس دی ہیں اپنی جو گوشوارے ہیں, الیکشن ریٹرنز, ایسٹ سٹیٹمنٹس, اور جو نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں, اس کی کہاں وضاحت کی انہوں نے؟ ٹھیک ہے کہ یہ ٹیکس چور ہیں, آپ کہ یہ ایسٹ ویلیویشن میں چوری کر رہے ہیں, کہاں انہوں نے وضاحت کی ہے؟ تو آپ ویٹ کر رہے تھے کہ اگر ٹی او آر کمیٹی سے کچھ نہیں نکلتا تو ہم اسپیکر کے خلاف. ان کی تو کیا بات کرتے ہیں, ان کی تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ جس دن پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر پرائم منسٹر گئے تھے اس دن دم دبا کے بھاگ گئے تھے یہ, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا نام نہیں, ان کے پاس سوال ہی کوئی نہیں تھا پوچھنے کو. تو آپ کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے وہاں رہتے اور احتجاج کرتے. بہتر کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ بانڈا پھوٹ گیا عوام کے سامنے کہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, باہر آ کے کاغذ لا رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح. اب آپ کے ریفرنس سے کیا ہوگا؟ آپ نے اسپیکر کو اپنے مشکل میں نہیں ڈال دیا؟ نہیں, وہ اس پر عمل کریں تو ان کے لیے مشکل. خان صاحب ان پر الزام لگا دیں گے. انہوں نے کیا عمل کرنا ہے؟ انہوں نے دیکھنا ہے اس کو, اگر پریما فیسائی کیس میڈ آؤٹ ہے انہوں نے الیکشن کمیشن بھیج دینا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کریں اس ڈر سے کہ خان صاحب پھر ان پر تنقید نہ تو کریں, پھر 30 دن میں آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن جائے گا. تو اپنے اسپیکر نے مشکل نہیں کھڑی کی؟ بالکل بھی نہیں. تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کا کام ہے آئین کے مطابق, کیوں مشکل ہے؟ تو پھر انہوں نے تو خان صاحب کے جب ایم کیو ایم نے آ کے استعفے دیے تھے, جب خان صاحب نے استعفے دیے تھے تب مشکل تھی. صرف ان بیچاروں کی یہ اوقات ہے کہ انہوں نے کام کیے بغیر عوام کا پیسہ آ کے مانگ لیا, تنخواہیں لے گئے, اور بعد میں کہتے رہے کہ ہم یہ چیریٹی میں دیں گے. بھائی چیریٹی میں دینا تمہارا کام ہے یا گورنمنٹ کا کام ہے؟ ہم ڈال دیتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, دیں ہمیں پیسے واپس عوام کے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں بددیانتی, ہر چیز میں جھوٹ اور فریب, ہر چیز میں یو ٹرن. تو اس سے میں یہ اخذ کروں کہ وہ ٹی او آر کے اوپر اب آپ مزید تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں. کون سی ٹی او آر؟ جس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 9 تاریخ. ٹی او آر کے اوپر بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹی او آر کے اوپر کہتے ہیں اپوزیشن متفق ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو وہی اسپیکر ان کو کیا اپوزیشن کہتی ہے کہ جو سٹانس اعتزاز احسن نے لیا ہوا ہے وہ جائز نہیں ہے, کہ اگر آپ خالصتاً پیناما کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے. کون اپوزیشن میں سے کون کہہ رہا ہے یہ؟ پی ٹی آئی تو سپورٹ کرتی ہے ان کو. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے تو نہیں ہے نا. کوئی بتائیے نا, اے این پی, ایم کیو ایم. جب آئے گی آپ کے سامنے وہ خود بتائیں, میں ان کا اسپوکس مین تو نہیں ہوں, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے کہا نا اپوزیشن کہہ رہی ہے. جی میں آپ کو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, کہ یہ اپوزیشن پارٹی ایک نہیں ہے اور اپوزیشن اس کے اوپر متفق نہیں ہے. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے, آپ بلا کے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اندرونی اختلافات ہیں, ہم سب کو معلوم ہے. قادری صاحب ویسی فارم میں نہیں نظر آ رہے, آج کا دن اس کا ایک ثبوت ہے. وزیر اعظم پھر بھی اتحادیوں سے ملے کل اور انہوں نے یقین دہانی کرائی وزیر اعظم. پھر یہ کیوں ہے نروسنس اتنی زیادہ ان سب حالات کے بعد؟ بیچارے دونوں جو ہے نا, یہ پچھلے دروازے کی لڑائی میں ایک دوسرا کا ناک توڑ لیا انہوں نے, یہ قادری نے اور یہ عمران خان نے. یہ ریفرینڈم کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ نہیں تھے, ایک کہتا تھا مجھے بنائے, ایک کہتا تھا مجھے بنائے. مشرف کے دور میں یہ دونوں بیک ڈور کے طلبگار کی ملاقاتوں کا, اور ان بیچارے یہ پولنگ ایجنٹ بنے رہے ہیں اس کے, مشرف کے دونوں. یہ مجھے تانے دیتے ہیں, ان کی شکلیں دیکھ, اور اس وقت ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد جب طاہر القادری پہلی دفعہ اسلام آباد آئے, اس وقت بھی ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ کے بنی گا وہ اپنا زمان پارک میں عمران خان صاحب. تیسری دفعہ جب باری آئی تو پھر یہ لہدا آئے اسلام آباد. ادھر آ کے جب ذلیل و خوار ہو گئے, پچھلا دروازہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب بند ہو گئے, پھر جفیاں ڈالی آپس میں.
اور پھر جب جانے لگا ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا. وہ کہتا تھا قادری کہ میں الیکشن کے ذریعے انقلاب لاؤں گا, یہ الیکشن کے ذریعے انقلاب لاؤں گا. ایک منٹ, یہ کشمیر کے الیکشن میں انقلاب لایا قادری, یہ اتنا جھوٹا اور مکار آدمی ہے. اس کے کسی ایک یونین کاؤنسل میں کینڈیڈیٹس نہیں تھے. یہ بتا دیں, ایک منٹ, یہ کہتا تھا, اس نے فیصل آباد میں یہاں جو آخری جلسہ کیا تھا کہ اب میں پھیلا رہا ہوں اس کو, اب میں لے کے جا رہا ہوں شہروں میں. ایک شہر میں گیا, وہاں پر لوگوں نے جوتے دکھائے, اور اس نے پھر کہہ دیا کہ میں الیکشن کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے انقلاب لاؤں گا. ابھی ایک منٹ کے لیے جی, ایک میری بھی بات سنو. ٹائم کیا جی, یہ پورا الیکشن ہوا ہے پنجاب میں, اس نے یہ شہر کے بچے نے اتنا یہ باتیں کرتا ہے, اس کو پوچھیں کہ اس نے کون سا یونین کاؤنسل جیتا ہے, ایک بتا دیں. یہ عباسی شباسی, یہ لمبی لمبی زبانوں والے آتے ہیں ادھر, کوئی اس کا پریزیڈنٹ ہے, ان کو تو میں نے یہ کی تھی, ان کو تو یہ نہیں پتا تھا ہمارا انتخابی نشان کیا ہے. کیوں حکومت اے پی اے ٹی کے پریزیڈنٹ کو, رئیق عباسی کو, میں دعوے سے کہتا ہوں, ایک پروگرام نجی چینل پہ 1 گھنٹہ پوچھتا رہا کہ آپ بتائیں آپ کی جماعت کا انتخابی نشان کیا ہے, یہ بتا نہیں سکا. اس طرف آپ کو پتا ہے, پھر میں نے بتایا, یہ ان کا حال ہے. چلیں آگے, تھوڑا سا آگے. یہ وارداتی ہیں, اب 9 تاریخ یہ جماعت نہیں ہے, یہ وارداتی ہیں. جب 9 تاریخ کو اسپیکر صاحب ان اپوزیشن جماعتوں سے ملیں گے تو کچھ سوچا آپ لوگوں نے کہ کیا کرنا ہے ٹی او آر کے حوالے سے؟ اعتزاز صاحب جن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا اسی ماہ میں. ٹی او آر میں سب سے کلیئر ہم ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آئیں, کڑا احتساب کرتے ہیں. اور یہ جو بات انہوں نے بتا لی نا سن 47 کی, یہ بالکل نہیں ہے اس میں کہیں لکھا ہوا سن 47. یہ چونکہ ایک پتنگڑ بنانے کے لیے پرویز رشید صاحب کو ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کب تک ہوگا, تو انہوں نے کہا تھا اس ایشو کو کل کرنے کے لیے ہم رضامند ہیں کہ اگر آپ وہاں تک جانا, اگر آپ 85 میں روکنا چاہتے ہیں تو فبے ہیں, ہم تیار ہیں. اگر آپ 2000 سے آن ورڈ کرنا چاہتے ہیں ہم تب بھی تیار ہیں, آپ بتائیں نا جی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پینما پہ ہو جس میں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, اور صرف وزیر اعظم کے لیے قانون بنایا جائے جو اس میں ہے ہی نہیں ہے. آپ ان میں دیکھیں, یہ ان کی پٹیشنز ہیں نا, 1 منٹ کے لیے, یہ تو آپ بتا دیں. نہیں, یہ ٹی او آر ہے. مجھے صرف یہ اتنی بڑی لعنت قوم کے سامنے یہ کرنی چاہیے. ایک آخری چیز بتا دیں, نواز شریف صاحب کے یہ کھوکھلے ہیں, پرانے دوست, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. زرداری صاحب, ان سے کم از کم کیمرے کے سامنے تو کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. تو پیپلز پارٹی کی جو خاموشی ہے اسی کو نیم رضا بندی سمجھ رہی ہے نون لیگ. کس بات کی نیم رضا بندی؟ اعتزاز احسن صاحب تو سب سے ووکل ہے, آپ کو کس نے کہہ دیا؟ لیکن وہ سڑک پر نہیں آئی نا پیپلز پارٹی ابھی تک. یہ اب ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن ٹی او آر کمیٹی میں باہر ہر جگہ جو ہے سب سے ووکل تو وہ ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں وہ بھی فیصلہ کر لیں. یہ تو اب آپ تیار ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا, فی الحال سندھ سے صرف پی ایس پی جو گیئر اپ ہوئی ہے, لیکن آپ پھر بھی لائن میں لگی ہوئی ہے, پھر بھی کوئی رابطہ نہیں ہے, اور یہ نیم رضامندی بھی نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں جی, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں جو میں چیز دیکھتا ہوں, میں بھی آپ کی طرح کام شہری ہوں. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, اب ہم سے بات کر رہے تھے اور آج سے 1.25 مہینے پہلے جو فرما رہے تھے ہمارے شو میں, آج بھی اسی بات کو دہرا رہے تھے کہ یہ سب بظاہر ایک بڑے پلان کا حصہ ہے جو ان کی دانش میں ایک بھونڈا پلان ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. ناظرین, کراچی میں ایک بار پھر بارش ہوئی, کراچی ایک بار پھر ہمیں ڈوبا نظر آیا. کراچی کا نقشہ کب بدلے گا؟ بات کرتے ہیں اس بریک کی. ویلکم بیک. ناظرین, کراچی کی تازہ بارش نے ایک مرتبہ پھر ہماری توجہ کراچی کے پرانے اور دیرینہ مسائل کی طرف کروائی ہے. بارش کیا برسی کہ ہمیں بجلی اور پانی کو ترستے عوام نظر آئے, تالاب کا منظر پیش کرتی سڑکیں نظر آئیں. اس پر ترا یہ کہ کرنٹ لگنے اور چھتیں گرنے سے 11 افراد جان کی بازی بھی ہار گئے. نئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ احساس ہو رہا ہے کہ کراچی کے ساتھ ہم ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں. کراچی کے ساتھ ماضی میں ہم کیا کرتے رہے ہیں کہ کراچی کے عوام آج تک اسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جس کو وہ گزشتہ کئی سالوں سے بھگتتے آ رہے ہیں. کمشنر کراچی اعجاز احمد خان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اس وقت. اعجاز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, یہ فیڈر ٹرپ کرنا, دھابے جی پمپنگ سٹیشن کی پائپ لائن کا پھٹ جانا, سڑکیں تالاب بن گئیں, کیوں تیار نہیں تھا کراچی صورتحال کے لیے؟ اعجاز صاحب, آپ کا وہ سوال جو ہے اس کی ایک ڈائمنشن جو ہے وہ نہیں ہے. پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کروں گا, آپ نے مجھ سے پانی, بجلی اور بارش, آپ 3 مطلب مختلف چیزوں کو ایک سانس میں مجھ سے آپ جاننا چاہتے ہیں, تو مجھے ذرا جواب کا ہی موقع دیجیے گا. جہاں تک بارش کی بات ہے, اوور آل 35 سے 40 ملی میٹر اپنا کراچی میں جو ہے بارش ہوئی ہے. آپ کی میجر آرٹریز میں کوئی اتنا یعنی تھا پرابلم, لیکن اس کو اپروپریٹلی وہ ریزالو کر لیا گیا, اٹینڈ کر لیا گیا ہے, اور کسی میجر انڈر پاس میں مین روڈ پر آپ کے کوئی ایسا وہ جو ہے اپنا ٹریفک کا بلاکیڈ جو ہے وہ نہیں تھا. ایز فار ایز دی جو بجلی کا یعنی آؤٹیج تھا, کے ای کی اپنا شارٹ کمنگز ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنا کلوز کوآرڈینیشن ہے, اینڈ وی ول میک شور کہ وہ اپنی چیزوں کو اپنا زیادہ سے زیادہ یعنی امپروو کریں.
اور مستقبل میں جو ان کے آپریشنل مطلب پرابلمز ہیں ان کو وہ اوور کم کریں اور عوام کو ایفیشینٹلی بجلی جو ہے پرووائڈ کریں. ود ریگارڈ ٹو جو وہ شارٹ فال ہے, نو ڈاؤٹ جب جو ہے وہ 10-12 گھنٹے کا جو ہے مطلب پاور آؤٹیج تھا اس پہ پانی کی مطلب مین لائن پہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کا مطلب میک اپ ہے وہ ہم اس طریقے سے ہم کریں گے کہ جو ایسے مطلب ایریاز ہیں جہاں پانی کی پہلے سے اپنا کمی مطلب موجود ہے ان کو ہم واٹر باؤزرز کے تھرو اپروپریٹلی ہم اپنا کمپنسیٹ کریں گے. جو آلریڈی افلوئنٹ یعنی علاقے ہیں ان کے پاس اپنا سٹوریج کی 1-2 دن کی آلریڈی فیسلٹی ہوتی ہے. قطع کلامی آپ فرما رہے ہیں ہم یہ کریں گے. میرا سوال پریسائزلی یہی ہے کہ کرائسس مینجمنٹ اس وقت تو بہرحال اب آپ کریں گے, یہ کرائسس جب گزر جاتا ہے اس وقت کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کہاں ہوتی ہے؟ مراد علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کراچی کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا وہ آج دکھ رہا ہے. سو کہاں ہے سر کراچی کا ڈرینیج سسٹم؟ یہ سڑکیں کیوں تالاب بنی؟ یہ مجھ سے آپ جو ہے مطلب اپنا 10 سال کا مجھ سے آپ لے رہے ہیں, آپ حساب کتاب یا کہ یہ بھی آپ جتنے سالوں کا بتانا چاہیں کہ عوام سمجھ پائیں. میں ہاں بالکل آئی ایم ہیئر ٹو مطلب شیئر. الحمدللہ جو بڑے میجر وہ ڈرینز ہیں میں آپ کے ساتھ یہ بڑے اپنا کانفیڈنس کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے 2 کا وزٹ آج خود کیا تھا. ایک تھا مطلب منظور کالونی اور مطلب محمود آباد والا نالا. یہ وہ نالا ہے کہ جہاں گئے سالوں میں 3 سے 4 فٹ پانی وہ نالے سے مطلب باہر آ جاتا تھا. آپ نمائندے بھیج کر اس کو آپ چیک کرائیں. اس سال الحمدللہ اس سے کوئی پانی باہر نہیں آیا. مین گجر نالا ہے جو کہ ایک بڑا سیریس ایک ایشو تھا پاسٹ میں, اس کو ہم نے مطلب ٹیک آن کیا ہے. 13.5-14 کلومیٹر کا اس پر انلیگل مطلب جو ہے مطلب کنسٹرکشن ہے جو کہ اپنا 4-4.5 کلومیٹر آلریڈی ہم نے وہ ریموو کر دی ہے. اور آنے والے ہم مہینوں میں یہ جو سارے میجر ڈرینز ہیں ان کو ہم پراپرلی ان کی ہم ٹیک کیئر کر لیں گے. ابھی اس مطلب پروجیکٹ کو میں نے تو 1 مہینے مطلب پہلے ہی کیا ہے جو ہے یعنی شروع کیا ہے ود دی ایز اے ٹیم ود دی یعنی KMC پیپل اینڈ DMC گائز. اب آپ ہمیں کوئی تھوڑا آپ ٹائم دیں گے, اگر آپ کو ہم ان چیزوں کو اگر چینج کر کے ہم نہ دکھائیں. اور CM صاحب کی اس پر بڑی اچھی بات ہے یہ جو آپ ٹائم فرما رہے ہیں. یہ کتنا ٹائم ہے؟ یہ مراد علی شاہ صاحب کا ٹینیور جتنا باقی ہے اس میں ہو سکتا ہے یہ سب ڈویبل ہے؟ الحمدللہ وہ تو ابھی کوئی تقریباً 1.5-2 سال کے لیے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کو دسمبر سے پہلے ان ساری چیزوں کو, خاص طور پہ جو اپنا ڈرینز والی بات ہے اس کو ہم آپ کو ریزالو کر کے آپ کو جو ہے بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی جتنی مین آرٹریز ہیں ان کی رینوویشن اپ گریڈیشن یہ ساری آپ کو جنوری-فروری تک ساری کمپلیٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. یہ میرا پرامس نہیں ہے, یہ گورنمنٹ آف سندھ کا آپ سے پرامس ہے. اور اس کے نمائندے کے طور پر بلدیاتی حکومتیں اگر ہوں گی تو یہ کام آسان ہو جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے صرف ضلع انتظامیہ کر سکتی ہے سب؟ نہیں دیکھیں, بلدیاتی وہ نمائندے عوام کے منتخب جو ہے وہ نمائندے ہیں, وہ جو ہے ان آنریبل مطلب ممبرز کا ایک اپنا فعال رول ہوگا. ہمارا ایڈمنسٹریشن کا رول ہمیشہ وہ سپورٹیو ہوتا ہے, انیبلنگ ہوتا ہے اور کوآرڈینیٹنگ رول ہوتا ہے. ان 3 موڈز میں ہم چلتے ہیں. لیڈ رول تو ہمیشہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے مطلب ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں پر ان کی کوئی اگر کوآرڈینیشن ہو, کمزوری ہو تو اس کو ہم جو ہے مطلب فل ان کریں اور میک شور کریں کہ جو ایفیشنسیز ہیں وہ اپنا کمپرومائز نہ ہوں. ٹھیک ہے. اعجاز احمد خان صاحب کمشنر کراچی ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کا. یہ فرما رہے تھے کہ اصلاح احوال شروع کی ہے, ان کے ڈپارٹمنٹ نے شروع کر رکھی ہے, مزید وقت لیکن وہ کراچی کے عوام سے مانگ رہے ہیں. ان کی دانش میں دسمبر تک کا وقت اگر ان کے ہاتھ میں ہو تو وہ صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ کراچی کے عوام کو صورتحال کی بہتری کے لیے صبر کا دامن ابھی تھامے رکھنا ہوگا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.